नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाहों के नगर से शुक्रगुजारी की दहलीज़ पर मोहम्मद शाहजहां मदनी की मुंतज़र निगाहें आपको प्रोग्राम बरक़ात रमज़ान नुल मुबारक में मानचेस्टर के स्टूडियो से डीएम डिजिटल की नूरानी स्क्रीन पर खुशामदीद कहती हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता शहरी में मैंने आपकी खिदमत आलिया में इसी कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारक की रोशनी में सैयदा कायनात दुख्तर ख़ातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से चंद एक मारूज़ात पेश करने की जसारत की और मेरी आज की गुफ्तगू भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब ऐलान कर दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, माँ सिवाय मेरे साहिबान क़ुर्ब जो हैं उनकी मवद्दत के, यानी उनसे मोहब्बत करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साहिबान मवद्दत कौन हैं जिनके बारे में ये आयत करीमा नाज़िल हुई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अक़रबा जिनका इस आयत करीमा में ज़िक्र किया गया, उससे मुराद जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन और जनाब अली उल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। गोया मवद्दत का जिक्र किया गया इस आयत में। अल्लाह फरमाता है कि मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं। मवद्दत और मोहब्बत में उलमा ने लतीफ़ फ़र्क बयान किया है जो आप पर मख्फी नहीं है। जो उशाक हैं, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं, अक़ीदत रखने वाले हैं, वो जानते हैं कि मवद्दत किसको कहते हैं। उलमा ने लिखा कि मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। अगर मछली को पानी से जुदा कर दिया जाए तो वो तड़प तड़प कर जान दे देगी। इसी तरह बंदा मोमिन को आले बैत अतहार से, अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनको उर्फ़ आम में हम पंजतन पाक कहते हैं, जिस तरह मछली पानी के बग़ैर नहीं रह सकती, मोमन, बंदा मोमन इनकी मोहब्बत के बग़ैर नहीं रह सकता। क्या बात है, क्या मकाम है सैयदा पाक का। फ़ज़ाइल, मनाक़िब, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं लेकिन उनके औसाफ का एक बाब भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचता। हम इन पाकाने उम्मत का ज़िक्र करते हैं इसलिए नहीं कि हमारे ज़िक्र से उनकी शान बुलंद होती है, बल्कि यकीनन मेरा ये ईमान है जब हम उनका ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाता है, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाता है। यकीनन इन हस्तियों का ज़िक्र करना इबादत है। अगर जनाब बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करना इबादत है, और अल्लाह करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाता है, वज़्कुर फ़िल किताब मरियम, याद करो मेरी उस पाक बंदी को, उस पाकीज़ा माँ को जिसकी गोद में ईसा रूहुल्लाह ने आँख खोली। अगर उस माँ का ज़िक्र करना इबादत है तो मुझे कहने दीजिए कि जिसने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हजूर की ज़ौजा अव्वल हैं और मलिका फ़िरदौस से बरी भी हैं और मलिकतुल अरब का लक़ब भी आपको मिला, अगर फ़ातिमा की वालिदा मुहतरमा, उनको अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं, तो उनका ज़िक्र करना भी इबादत। और जो उस माँ की गोद में जिसने आँख खोली, जिसको सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से अहले ईमान जानते हैं, मेरा ये ईमान है कि अगर जनाब मरियम पाक का ज़िक्र करना इबादत है
تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، آنکھوں کو ایمان اور نور کی چمک عطا کرتا ہے۔ کون سیدہ پاک نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عزت ہے وہ سیدہ پاک، علی سے سنتے ہیں، وہ کہ جس نے معزز کیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سامعین محترم، اس مائی پاک کا ذکر جس کی سخاوت سے آج اہل علم کے دامن بھرے ہوئے ہیں، اولیاء اس دروازے سے مانگتے ہیں، ائمہ کو اس دروازے سے خیرات ملتی ہے، اور جو اس دروازے کا نہیں، یقین کیجئے کہ اس کی من کی دنیا میں ابھی تک ایمان کا چراغ جلا نہیں ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنا، کیا کہنے ہیں ان ہستیوں کے جن کا ذکر اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ اور اگر ہم بنظر عمیق قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک نہیں متعدد آیتیں ایسی ہیں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتی ہے۔ آیت سلام لے لیجئے، اس میں بھی ان کا ذکر، آیت مرضات اللہ لے لیجئے جن پر اللہ راضی ہو گیا، ان میں ان کا ذکر، آیت سورہ دہر اٹھائیں تو اس میں بھی سیدہ پاک کی سیرت کے جلوے ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس سیدہ پاک کا تذکرہ آئیے کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ سنیں محبت کے ساتھ اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اور ممنون کرم ہونا چاہیے امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، کہ سیدہ پاک جیسی ایک رول ماڈل آج بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزوی طور پر عورتوں کے لیے ایک مکمل باب ہے۔ اگر کوئی ماں ہے تو سیدہ سے ماں بننے کے سلیقے سیکھے، بیٹی ہے تو ان سے سیکھے، اگر کوئی بیوی ہے تو سیدہ پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے تو یقیناً معاشرے میں آج بھی امن اور سکون کی پھریرے بلند ہو سکتے ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ماں کہتی ہے کہ جب یہ میرے بطن اقدس میں اس نور نے قرار پکڑا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور یہ خوشبو فردوس بری مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی یعنی زہرا میری آغوش میں آ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی اس پیاری بیٹی کے سر اقدس کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے فاطمہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اے فاطمہ مجھے تجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اے فاطمہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایمان والو، پتہ یہ چلا اس زمین پر ایسے پاکیزہ وجود ہیں جو رہتے تو فرش زمین پہ ہیں، لیکن عرش الہی پر ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہیں لیکن وہ جنت کی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لقب زہرا بھی ہے، زہرا کہتے ہیں کلی کو، اور آپ یقیناً جنت کی کلی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری پیاری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ صاحب نزہۃ المجالس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے فاطمہ کی ولادت سے پہلے جبریل امین نے مجھے اپنی اس پیاری بیٹی کی آمد کی بشارت دی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے۔ ماں نے، عظیم ماں نے، کون سی ماں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس نے احسانات کیے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ اتار دیا۔ ایک فاطمہ کی ماں ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، جن کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے دست اقدس میں اٹھایا، صائم کی روح پھڑک اٹھی۔ صائم لکھتا ہے کہ آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں، نور کا ٹکڑا ہے صائم نور کی آغوش میں۔ میرے آقا نے سیدہ پاک کو اپنے دست اقدس پر اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ وہ وقت تھا، میں نے کل بھی عرض کیا کہ جب اہل عرب اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے آقا نے دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں نفرت کے قابل نہیں ہوتی، ارے یہ تو اللہ کی رحمت ہیں، یہ محبت کے قابل ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے سیدہ کی معصوم پیشانی پر
بوسہ دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس چسوائی جناب سیدہ پاک کو۔ یہ پہلی وہ گھٹی تھی جو سیدہ پاک کو دی گئی۔ طہارت کا اندازہ آپ لگائیں ایمان والو، ویسے ہی مجدد دین و ملت، مجدد میعت عذرا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا جناب سیدہ پاک کے منہ میں، تو ایمان والو یہ وہ پہلی گھٹی تھی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اس دہن اقدس کا، کیا مقام ہے میرے آقا کے لب مبارک کا، جو آپ کا دہن اقدس ہے۔ زبان آپ نے چسوائی، اپنا دہن مبارک چسوایا، وہ پہلی گھٹی کی صورت میں لیا۔ ناظرین کرام، ذرا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں اور کتابوں کو گنگالیں اور اہل محبت اور اہل عشق کی وہ رمزیں جو انہوں نے سرکار کے لعاب دہن کے حوالے سے بیان کی ہیں، آج بھی اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کتاب اٹھائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں ہمیں یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، یہ عام لعاب دہن نہیں ہے، یہ کوئی میرا تمہارا تھوک نہیں ہے جس میں وبائی وبا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کی شان کے کیا کہنے، جس میں شفائی شفا ہے۔ ارے یہ وہ لعاب دہن ہے، اگر کھارے پانی کے کنویں میں یہی لعاب دہن ڈالا جائے تو صحابہ کہتے ہیں کھارے پانی کے کنویں میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ میٹھا اور شیریں ہو گیا۔ اگر کھارے پانی میں وہ لعاب دہن چلتا ہے ڈل جائے تو وہ شیریں ہو جائے، اور جو خود میرے آقا کے نطفہ نور سے پیدا ہو، میرے آقا جن کو اپنے دست اقدس پر اٹھائیں، اس سیدہ کو جب میرے آقا نے یہ لعاب دہن دیا تو بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہی ایک لطیف سے محبت کا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے جب لعاب دہن، سیدہ پاک تو پہلے ہی پاک تھی، مطہر تھی، اللہ کریم نے ان کی طہارت کے خطبے اللہ نے قرآن میں پڑھے، میرے آقا نے ان کو طاہر کیا، طیب و طاہر کیا، اللہ نے ان کو پاک کیا۔ ناظرین کرام، ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جان کے دیکھیں، اللہ کے اپنے گھر کی باری آئی تو جناب ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا طاہرنی، میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ نے اپنا گھر کی صفائی کروائی، پاک کی کروائی، اور آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے گھروں کی خدمتیں کرتے ہیں، جو مساجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو اللہ کے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں یہ وہ سنت انبیاء ہے اور اللہ کا حکم ہے، انبیاء کو اللہ نے حکم دیا میرے گھر کو صاف کرو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو، اے ابراہیم، اے اسماعیل، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم کے گھر کی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے محبوب، جب تیرے گھر کی باری آئی، اپنا گھر میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے صاف کروایا، انہوں نے پاک کیا، لیکن تیرے گھرانے کو میں پاک کرتا ہوں، تیرے اہل بیت کو میں پاک کرتا ہوں۔ اگر ازواج ہیں تو وہ بھی پاک ہے، اگر میرے نبی کی آل ہیں تو وہ بھی پاک ہے، سیدہ بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو یہ مقام دیا اور اللہ نے ان کو پاک کیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب میرے آقا نے لعاب دہن دیا، میں کیا کہوں کہ کون سے معارف تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بچی کو عطا فرما رہے تھے، وہ کون سے معارف اور اسرار تھے جو میرے آقا نے گھٹی کی صورت میں سیدہ کو عطا کر دیے۔ اور پھر جب ہم مستقبل میں آگے چلیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس گھٹی کے اثرات کیا تھے، سیدہ کا مقام رضا کیا تھا، سیدہ کا مقام سخاوت کیا تھا، سیدہ کا مقام عبادت کیا تھا، وہ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ بتانا چاہتا ہوں یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جس کو کھارے کنویں میں ڈالے میرے آقا تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایمان والو، قتادہ جنگ احد میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلا ہوا ہے، آ گئے عین حالت جنگ میں، آقا آنکھ نکل گئی ہے، ارے کہیں دائیں بائیں نہیں گئے، وہ جانتے تھے کہ وہ رسول بے اختیار نہیں، اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو با اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا آج بھی کھلا ہے۔ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت جنگ ہے، ناظرین
کرام ذرا اس عشق کے رنگ کو بھی دیکھیے، اس ایمان کے رنگ کو بھی دیکھیے۔ آج ہمیں تکلیف ہو جائے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی کے سینے میں درد ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ صحابہ تمہاری عظمتوں پہ قربان جاؤں کہ ڈھیلا آنکھ میں لیا، آ گئے یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ڈھیلا لیا اور اپنا لعاب دہن شریف اس کو لگایا اور قتادہ کی آنکھ میں فٹ کر دیا۔ قتادہ سے صحابہ پوچھتے ہیں اے قتادہ بتا اب تیرا عالم کیا ہے؟ قتادہ عرض کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی آنکھ کا ڈھیلا نکلا ہی نہیں تھا، یہ میرے آقا کی عطائیں ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی عطا کرتے ہیں، نبی عطا کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے اس وقت قتادہ نے مانگا، آنکھ مانگی، حضور نے آنکھ عطا کر دی، لعاب دہن لگایا تو قتادہ کو شفا ہو گئی، قتادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ تیز دیکھنے لگ پڑی۔ تو ایمان والو اگر امام شرف الدین بوصیری کئی سو سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ساری زندگی بادشاہوں کے میں نے قصیدے پڑھے، میں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصائد پڑھے، آج بستر عدالت پہ ہوں، آج مجھے فالج ہو چکا ہے، اور وہ قصیدہ مارکۃ الآراء قصیدہ جو عرب عجب میں کائنات کے کونے کونے میں آج پڑھا جا رہا ہے اور مسلمان اس سے واقف ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یہ قصیدہ لکھا، مقدر جاگ پڑے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا اے شرف الدین بوصیری وہ قصیدہ مجھے سنا تو صحیح جو تو نے میری شان میں لکھا ہے۔ جناب قصیدہ بوصیری امام بوصیری وہ قصیدہ سنا رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی کچہری میں بیٹھے ہوئے جھوم رہے تھے، تو پتہ لگا آج بھی جو حضوری والے لوگ ہیں، جن کا تن اور من صاف ہے، جن کی سانسیں اللہ کے ذکر سے آباد ہیں اور جن کی سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں، سرکار آج بھی ان کو عطا کر رہے ہیں۔ تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار نے وہ قصیدہ سنا، بردہ شریف کی چادر بھی عطا کی اور جسم اقدس پہ ہاتھ پھیرا، فالج کا مرض بھی دور ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا زمانہ اللہ حال کا اللہ ہے، رسول اللہ حال کے رسول ہیں۔ آج جب امت محمدیہ کلمہ پڑھتی ہے تو یہ اقرار کرتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آقا ختمی مرتبت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب رسول ہے تو آج بھی اگر کوئی اپنے نبی سے استغاثہ کرتا ہے بحکم الہی، اگر اللہ سے اللہ کے محبوب سے مانگتا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے قرآن و سنت کی عقیدے میں اور قرآن و سنت کی تشریحات کی روشنی میں کہ آج بھی آقا اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ ویسے تو نہیں نعرے لگتے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام، اگر سیدہ پاک کی منہ مبارک میں وہ لعاب دہن دیا گھٹی کی صورت میں تو ان کو کتنے معارف عطا ہوئے وہ تو میں آنے والے پروگراموں میں عرض کروں گا، لیکن بتانا چاہتا ہوں قتادہ کی آنکھ میں وہی لعاب لگتا ہے تو قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، ڈھیلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہی لعاب دہن غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کی آنکھوں میں لگے تو آنکھوں کو شفا ہوتی ہے۔ وہی لعاب دہن اگر غار ثور میں امام العاشقین جناب خلیفۃ البلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور اژدہا جو لڑ گیا تھا اس کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا ان حقائق کو بھی دیکھیں، ذرا اس رنگ سے بھی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مطالعہ فرمائیے کہ جن کو پہلی گھٹی کے صورت میں دیا گیا کیا کیا معارف عطا کیے ہوں گے، کیا کیا معارف کے دریا میرے آقا نے بہا دیے، اور سیدہ پاک کو وہ گھٹی دی، پھر سیدہ پاک کی پرورش کی، سیدہ پاک بڑی ہوتی گئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا اے ایمان والو، مکے کی وادی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جرم کیا تھا؟ کائنات کو یہی کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ودخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ہم نے جب پڑھا، آج بھی پڑھیں تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آقا پر بھکتیاں کسی جاتی، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، اور ایک وہ عالم بھی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں دونوں جہانوں کا والی آقا دو جہاں سجدہ کرتے ہیں اور مکے کے بدبخت لوگ آقا کی پشت پر آ کے گندی اوجریاں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ میرے آقا کی یہ پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
یہاں تشریف لاتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے وہ اوجری کھینچ کر زمین پر گراتی ہے اور معصومانہ لہجے میں کہتی ہیں، فرماتی ہیں وہ میرے بابا کا قصور کیا ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اتنی معصومیت کی عمر میں بڑی بڑی بچیاں ہوں گی، آج بھی ہماری بچیاں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی اس لاڈلی بیٹی کے کیا کہنے کہ میرے آقا نے تربیت ایسی کی، اس ماں کی گود میں کھیلی جو سب سے اول المسلمین ہے، اس باپ نے کس انداز سے تربیت کی کہ ابھی بچی ہے لیکن معارف توحید میں اور توحید الہی میں اتنی راسخ العقیدہ ہے کہ میرے بابا کا قصور کیا ہے۔ ذرا ان جملوں پر تو غور کیجئے، فقط یہی ہے کہ میرا بابا تمہیں اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تمہیں جہنم کی آگ سے کھینچ کر بلاتا ہے، ارے یہ تو تمہیں جہنم کے گھڑوں سے نکال رہا ہے، اور یہ اس آقا کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہی ہو۔ یہ رنگ بھی ہمیں سیدہ پاک کا نظر آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر اولاد کی تربیت کی ہو، اگر اولاد کی تربیت منہاج نبوت کے خطوط پر ہو تو وہ اولاد نظریاتی ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتی ہے۔ آج ہمیں یہی سب طرف رونا پڑا ہوا ہے، پیر صاحب تعویذ دے دے، اولاد ہمارے کہنا نہیں مانتی، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دے، حضرت صاحب ہمارے لیے یہ کر دے۔ ایمان والو، اگر تربیت ان خطوط پر ہوتی جو منہاج النبوت پر ہوتی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی کیا ہے؟ میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر تلاوت قرآن کا شغف اپنی اولاد کو دو۔ آج اگر امت مسلمہ اس کو نصاب بنا لے، اور آج بھی دیکھیے کہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں ہمارے مسلم معاشروں کی کایا کس طرح پلٹتی ہے۔ آج ان کا ذکر تو ہم کرتے ہیں، آج فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں، لنگر تقسیم کر دیں گے، دعائیں کر دیں گے، لوگوں میں جی بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے۔ ایمان والو، یہ سارے کام ٹھیک ہے، لیکن جو منہج اور جو میرے آقا نے وہ طریقہ کار بتایا آج ہمارے معاشروں میں وہ رائج نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو سکھاؤ میری محبت۔ ارے کتنے بچے ہیں ہمارے کہ جن کے سینے آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ میرے آقا نے تو یہ فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اور جہاں پر محبت ہو جائے وہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں، وہ بہرے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر عیب نظر نہیں آتا۔ اگر آقا کی فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں اپنی اولاد کو آقا کی کما حق صحیح محبت سکھائی ہوتی تو آج یہ تفرقے نہ ہوتے، آج یہ بحثیں نہ ہوتی کہ نبی کو پتہ ہے یا نہیں ہے، نبی نور ہیں یا نبی بشر ہے، نبی کو علم ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میری اولاد، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا میری اولاد کی محبت سکھاؤ، میرے آل بیت کی محبت سکھاؤ، میری فاطمہ کی محبت سکھاؤ، میرے حسن و حسین کی محبت سکھاؤ، علی کی محبت سکھاؤ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ مطلب کیا تھا کہ یہ وہ سیرت النبی کے مکمل جو باب ہے میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ اپنی اگر کوئی بچہ ہے تو حسنین کریمین کے بچوں کی پرورش دے، ان کی پرورش دیکھے کہ فاطمہ اور علی نے اپنے شہزادوں کی پرورش کس طرح کی ہے، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی پرورش کس طرح کی ہے، میری بیٹی نے اپنے بیٹوں کی پرورش کس طرح کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ آج کے یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اور سیدہ پاک پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری آل کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اگر یہ ہمیں یہ محبتیں سکھائی جاتی، نصاب کے تحت سکھائی جاتی، تربیت کے انداز میں سکھائی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفرقے آج نہ ہوتے۔ تفرقے کیوں پڑے کہ ہم وہ نصاب زندگی بھول گئے جس نصاب اور جس خطوط پر ہم نے چلنا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آج سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں نہ ذکر کریں جن کا ذکر میرا خدا کرتا ہے، جن کا ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے معیار ایمان ہیں۔ کیا یہ صحابہ اہل بیت بھی ان کا شمار ہوتا ہے؟ صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے؟ کہاں کے لڑائی جھگڑے ہم لڑ رہے ہیں، امت کو لڑا لڑا کر آج یہ ہو چکا کہ آج ہم اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دور نہ ہو، آئیے ایک مرتبہ پھر ان خطوط پر آ جائیے، آئیے ان کی سیرت اٹھائیے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ حسین کی تربیت یوں ہوئی، حسن کی تربیت یوں ہوئی، میرے آقا کی لاڈلی بیٹی کی تربیت یوں ہوئی، ان کی سخاوت کا عالم کیا تھا، ان کا انداز گفتگو کیا تھا، ان کا چلنے کا انداز کیا تھا، ان کے پردے کا انداز کیا تھا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ
سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہمارا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ایمان والو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھٹی مبارک پلائی، اور پھر ہم نے جب دیکھا سیدہ پاک کی سیرت کو، عبادت میں دیکھیں تو سیدہ پاک ہمیں بے مثال نظر آتی ہیں، سخاوت میں دیکھیں تو سیدہ پاک ہمیں بے مثال نظر آتی ہیں۔ دنیا بھر کی بیٹیوں کو ممنون کرم ہونا چاہیے اور رہین احسان ہونا چاہیے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے عورت کے بارے میں پورا سارا کا سارا فلسفہ اور نقطہ نظر بدل کے رکھ دیا۔ میں ماں کو جنت کی دہلیز قرار دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں ہے تو یہ تمہارے لیے جنت کی دہلیز ہے، اور بیٹی کو مغفرت اور بخشش کی سبیل قرار دے دیا۔ اور سیدہ پاک کی تو کیا شان ہے، میں انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے آقا نے یہاں تک فرمایا بیٹیوں کو آر نہ سمجھو۔ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور ان کو ادب اور دین سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا، میرے آقا نے فرمایا میں محمد بشارت دیتا ہوں کہ اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ آج ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایمان والو، اگر ہمیں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے احترام کا پتہ ہوتا، میرے آقا نے تو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اہل بر صغیر پاک و پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ ایشین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہیں، دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا؟ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، آج کے اس دور میں جب انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹیاں تو ہوتی پرائے گھر کے لیے۔ ارے ایمان والو، یہ ایمان والوں کا لہجہ نہیں ہے۔ پرایا گھر کون سا ہے؟ جس گھر میں جائے گی وہ بھی تو تمہارا گھر ہے۔ کل اس کی اولاد ہوگی، جب وہ اولاد کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کی اولاد اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر تیری کوئی بیٹی ہے وہ تیرے لیے دعا کرے گی تو وہ تیری قبر کو ٹھنڈا کرے گی۔ بیٹیاں پرائے گھر کی، اس قسم کے جملوں کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے بیٹی کو عزت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے تو ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، آئیے دیکھیے میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کس طرح کی اور کس طریقے سے اس نے سلوک کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی، کبھی گلہ کیا، کبھی انہوں نے شکوہ کیا؟ ایمان والو، اگر ان حقائق کو ہم سامنے رکھیں تو آج بھی ہم پر یہ حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ دیکھیے سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جب ہم اٹھاتے ہیں، آج پوری امت ایک تسبیح پڑھتی ہے جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز کے بعد سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہم پڑھتے ہیں سارے 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اس کی اصل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب سیدہ پاک حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے بابا، اے میرے بابا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی کی خدمت میں آئی کہ مدینے میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، مجھے بھی دے دیجئے، گھر کے بڑے کام کاج ہیں تو میرے بھی کام کاج میں ہاتھ بٹا دیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ، تو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری لخت جگر ہے، تو میری نور نظر ہے، تمہیں اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہ بتا دوں؟ آج لوگ جو وظائف پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ وظائف میں کیا رکھا ہے، تو یہ وظیفہ میرے آقا نے دیا اپنی پیاری بیٹی کو، بیٹی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھا کرو 33 بار، الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو۔ سیدہ پاک کو یہ اجازت دی، تو میری بیٹی ہے، یہ ورد تو کرنا شروع کر دے، اللہ تیری خزانہ غیب سے مدد کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ وظیفہ عنایت فرمایا۔ سیدہ پاک نے وظیفہ شروع کیا، پھر ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ سیدہ کی چکی خود بخود چلا کرتی تھی۔ اگر حسنین کریمین روتے تو جھولے آ کے فرشتے ان کا جھولا جھلایا کرتے تھے، چکی خود بخود چلا کرتی تھی، ان کے کام خزانہ غیب سے ہوا کرتے تھے۔ آ کے عرض کرتی ہے بابا سمجھ نہیں آئی، کہا یہ وہی وظیفے کی برکت ہے سیدہ، اور آج وہ تسبیح فاطمہ کی برکت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلہ جلیلہ سے پوری امت یہ تسبیح کر رہی ہے، بلا تفریق فرقوں کے، جو بھی ہے، شیعہ کو بھی ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا، سنیوں کو بھی دیکھا، اہل محبت پڑھتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب سارا سیدہ پاک کے پاس ہی تو جا رہا ہے۔